बल्कान रीजन में 4 दीगर यूरोपीय ममालिक से घिरा ये लैंड लॉक्ड मुल्क कोसोवो है। इसके हमसाया ममालिक अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, शुमाली मकदूनिया और सर्बिया हैं। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 11,000 मरबा किलोमीटर्स है। बज़ाहिर ये दुनिया के दूसरे आज़ाद ममालिक ही की तरह है, क्योंकि इसका अपना बाकायदा सरबराह ममलिकत है, मुंतखब पार्लिमान है, आज़ाद अदालती निज़ाम है और पुलिस फोर्स भी अपनी है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद दुनिया के तमाम ममालिक इसे आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं करते, बल्कि इसे आज़ाद मुल्क मानने वाले ममालिक की तादाद सिर्फ 100 है। और हैरत अंगेज़ तौर पर अमेरिका भी उन ममालिक में शामिल है जो कोसोवो की आज़ादी की हिमायत करते हैं, मगर खुद अमेरिका के नेटो इत्तेहादी इस मामले पर आपस में बटे हुए हैं। यूरोपियन और नेटो ममालिक में बिलखसूस स्पेन और यूनान कोसोवो को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं करते। चीन और रशिया भी कोसोवो की हमायत में नहीं। 2008 से कोसोवो ने अपनी आज़ादी तो डिक्लेयर कर रखी है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में आज तक इसकी मुस्तकिल रुकनीत के लिए कोई हतमी करारदाद पेश तक नहीं की जा सकी। हत्ता कि कोसोवो फ़लस्तीन की तरह अक़वाम मुत्तहिदा में एक ऑब्ज़र्वर स्टेट भी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या है कि कोसोवो को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा रहा? रूस और चीन तो चलें अमेरिका मुखालिफ हैं, लेकिन अमेरिका के अपने चंद इत्तेहादी ममालिक कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम आखिर क्यों नहीं करते? आइए दोस्तों, शुरू करते हैं दुनिया के इस छोटे से लेकिन हैरत अंगेज़ मुल्क की वो कहानी जो सियासत और जग के ऐसे तानों बानों से बनी है जिसे जानकर अकल दंग रह जाती है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की मालूमात और तहकीक से भरपूर वीडियोस आइंदा भी आपको मसलसल मिलती रहें। दोस्तों, कोसोवो के तनाज़े को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले इस सरजमीन पर रहने वाले अफराद यानी यहाँ की आबादी की डेमोग्राफिक्स को देखना होगा। कोसोवो की आबादी तकरीबन 16.5 लाख है और इस छोटे से मुल्क में रहने वाले 90% से ज़ायद लोग नस्ली तौर पर अल्बानियंस हैं, जो कि अक्सरियत में हैं और ये लोग ज़्यादातर मुसलमान ही हैं, जबकि यहाँ सर्बियाई बाशिंदे यानी सर्ब्स महज 5 से 6% ही कुल आबादी का हिस्सा हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। बाकी परसेंटेज दीगर नस्ल के लोगों की है। अब हैरत की बात यह है कि जो नस्ली ग्रुप यहाँ सिर्फ चंद फीसद है यानी सर्ब्स, वो इस सरजमीन पर अपना दावा रखते हैं और इसे हमसाया मुल्क सर्बिया का हिस्सा करार देते हैं। दूसरी तरफ 90% आबादी वाले अल्बानियंस मुसलमान कोसोवो को अलग आइडेंटिटी मानते हैं और उन्होंने इसे एक आज़ाद अलग मुल्क का दर्जा दे रखा है। लेकिन दोस्तों, कोसोवो की ये कहानी इतनी सादा नहीं। इस कहानी का आगाज होता है करूने वस्ता यानी मिडेवल पीरियड से। 14वीं सदी में कोसोवो का ये खिता सर्बियन एम्पायर का मरकज़ हुआ करता था। ये वो दौर था जब सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के सबसे बड़े मराकज़, तारीखी खानकाहें और मुक़द्दस मकामात इसी कोसोवो की सरजमीन पर कायम थे। लेकिन फिर तारीख ने एक बड़ा टर्न लिया। 1389 में कोसोवो की सरजमीन पर एक मशहूर और खूनरेज जंग लड़ी गई, जिसे बैटल ऑफ कोसोवो कहा जाता है। इस जंग में एक तरफ मुस्लिम उस्मानी सल्तनत की फ़ौज थी तो दूसरी तरफ सर्बिया के बादशाह प्रिंस लाजार की क़यादत में क्रिश्चियन लश्कर था। इस जंग में सर्बियन फ़ौज को शिकस्त हुई, लाजार को कत्ल कर दिया गया और उस्मानियों ने इस खित्ते पर कंट्रोल हासिल कर लिया। सर्बों के लिए ये शिकस्त तारीखी थी, एक कौमी हीरो की कुर्बानी वो इसको समझ रहे थे और इनके इज्तमाई शऊर और किस्से कहानियों में हमेशा के लिए इस जंग की कहानी तहरीर की जाने लगी और एक दूसरे को नस्ल दर नस्ल सीना बा सीना सुनाई जाने लगी, क्योंकि उनके ख्याल में इन बहादुर अफराद ने अपनी सरजमीन के लिए जानें दी थीं और उस्मानियों ने उनके इलाके पर कब्जा किया था। कोसोवो के इस इलाके से मजहबी लगाव और यहाँ पर दी गई कुर्बानियों की वजह से सर्बिया के लोग कोसोवो को अपनी तहजीब का गहवारा या आप यूँ कह सकते हैं कि अपना यरूशलेम मानते हैं
عثمانی دور حکومت جو کہ صدیوں پر محیط تھا، اس میں خطے کا نقشہ یکسر بدل گیا۔ اس دور میں مقامی البانین آبادی کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ آہستہ آہستہ صدیوں کے سفر میں سربین باشندے یہاں سے ہجرت کرتے چلے گئے اور البانین آبادی یعنی مسلمانوں کی تعداد یہاں بڑھتی چلی گئی۔ یوں یہاں کا ڈیموگرافک توازن ہمیشہ کے لیے البانین اکثریت میں تبدیل ہو گیا۔ بالآخر 1878 میں سربیا نے تو عثمانیوں سے مکمل آزادی حاصل کر لی، لیکن کوسوو کو عثمانی کنٹرول سے آزاد ہونے میں مزید وقت لگا۔ 1912 کی پہلی بلکان جنگ میں عثمانیوں کو شکست ہوئی تو کوسوو عثمانیوں کے کنٹرول سے آزاد ہو گیا، لیکن آزاد ہوتے ہی یہ کوئی الگ خطہ یا ملک نہیں بنا، بلکہ سربیا نے مسلم میجورٹی ہونے کے باوجود اس خطے پر قبضہ کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1918 میں کنگڈم آف سربز، کرویٹس اور سلووینز کے نام سے ایک اتحاد وجود میں آیا جو بعد میں یوگوسلاویا بنا، اور کوسوو اس میں سربیا کی ایک ٹیریٹری کے طور پر شامل تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یوگوسلاویا 1945 میں ایک سوشلسٹ فیڈریشن بنا۔ یہ دراصل 6 بڑی ریپبلکس کا مجموعہ تھا، جس میں کروشیا، سلووینیا، بوسنیا ہرزیگوینا، مقدونیہ، مانٹینیگرو اور خود سربیا شامل تھے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوسوو شاید یوگوسلاویا کے اندر ان باقی ریاستوں کی طرح ایک الگ ریپبلک تھا، لیکن دوستو ایسا ہرگز نہیں۔ کوسوو کوئی الگ ریپبلک نہیں، بلکہ وہ جغرافیائی اور قانونی طور پر سربیا کی ریپبلک کے اندر ہی ایک خطہ تھا، لیکن 1945 میں کوسوو اور وویوڈینا کو سربیا کے ماتحت نیم خود مختار علاقوں کا درجہ دیا گیا تھا۔ یوگوسلاویا کے اس دور میں بھی کوسوو کے اندر البانین اور سربز کی آبادی کا تناسب واضح فرق سے تھا۔ البانین آبادی مسلسل 70 سے 80% کے درمیان اس دور میں بھی رہی تھی، جبکہ سرب آبادی محض 10 سے 15% تک ہی کل آبادی کا تھی۔ کوسوو میں آباد البانین سربیا کے کنٹرول سے ناخوش تھے اور اکثر اپنی الگ شناخت اور حقوق کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ ان کی اس بے چینی کو دیکھتے ہوئے یوگوسلاویا کے صدر جوزف بروز ٹیٹو نے 1974 کے آئین میں کوسوو کو باقاعدہ ایک خود مختار صوبہ آٹونومس پروونس کا درجہ دے دیا۔ اس آٹونومی یا خود مختاری کا مطلب یہ تھا کہ کوسوو کو یوگوسلاویا کے اندر اپنی مقامی حکومت، اپنی اسمبلی اور اپنے فیصلے خود کرنے کا کافی حد تک اختیار مل گیا تھا۔ حالانکہ رہا وہ سربیا کے ماتحت ہی تھا، لیکن یہ خود مختاری اور پرامن ماحول زیادہ عرصہ تک پھر بھی نہ چل سکا۔ ٹیٹو کی موت کے بعد سربیا میں قوم پرستی کی ایک نئی لہر اٹھی، جس نے کوسوو کی خود مختاری کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہیں سے ماڈرن جنگ کی بنیاد پڑی، جس نے آگے چل کر کوسوو کی ایک الگ شناخت اور ایک الگ ملک کے طور پر بنیاد رکھی۔ 1980 میں یوگوسلاویا کے طاقتور صدر مارشل ٹیٹو کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد مختلف قومیتوں کو ایک ساتھ پروئے رکھنے والا یہ وفاق بکھرنے لگا۔ ایسے میں سربیا کے اندر ایک سخت گیر قوم پرست رہنما سلوبودان میلوزووچ کا عروج ہوا۔ میلوزووچ نے سربیا کی قوم پرستی کو بڑھاوا دیا اور 1989 میں ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے کوسوو کی وہ تمام خود مختاری ختم کر دی جو ٹیٹو نے 1974 کے آئین میں ان کو دی تھی۔ اب کوسوو پر براہ راست بل گریڈ سے حکومت کی جانے لگی۔ البانین زبان کے اسکول، اخبارات وغیرہ پر پابندیاں لگائی جانے لگیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تب سربیا کے ماتحت کوسوو کے علاوہ ایک اور خود مختار علاقہ بھی تھا جس کا نام وویوڈینا تھا۔ جب میلوزووچ نے دونوں کی خود مختاری چھینی تو وویوڈینا میں چونکہ سربوں کی اکثریت تھی، اس لیے وہ خاموشی سے سربیا کے مرکزی دھارے میں ضم ہو گیا، لیکن کوسوو میں سربین مائنورٹی میں تھے۔ کوسوو میں البانینز یعنی مسلمانوں کی آبادی 90% ہونے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا، اور وہاں اس قدم کی وجہ سے سربیا کے خلاف نفرت مزید بڑھنے لگی۔ 1991 سے یوگوسلاویا کے ٹوٹنے کا باقاعدہ آغاز ہوا اور یوگوسلاو جنگیں شروع ہو گئیں۔ سلوونیا، کروشیا، میسیڈونیا، بوسنیا اور پھر مانٹینیگرو نے ایک ایک کر کے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یوگوسلاو واز کے دوران کوسوو کے البانینز آزادی کے لیے شروع میں تو پرامن احتجاج کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پرامن طریقے سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو 1996 میں یہاں ایک گوریلا گروپ وجود
وجود میں آیا جسے کوسوو لبریشن آرمی KLA کہا جاتا ہے۔ 1998 کا سال آتے آتے کوسوو میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ KLA نے سربین پولیس اور فورسز پر حملے شروع کر دیے، جس کے جواب میں سلوبودان ملوسیوچ نے کوسوو کے البانین مسلمانوں کے خلاف انتہائی سخت کریک ڈاؤن کی مہم شروع کر دی۔ ہزاروں بے گناہ البانین مارے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 لاکھ سے زائد البانین کوسوو چھوڑ کر پڑوسی ممالک البانیہ اور مقدونیہ کی سرحدوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے میں مغربی طاقتیں حرکت میں آئیں اور بالآخر مارچ 1999 میں نیٹو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر ہی سربیا پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ اس فضائی مہم میں سربیا کے دارالحکومت بیلگراڈ، پرسٹینا اور نووی ساد جیسے بڑے شہروں سمیت متعدد رہائشی علاقوں، پلوں، ہاسپٹلز اور یہاں تک کہ چائنیز سفارت خانے اور سرکاری ٹی وی ہیڈ کوارٹرز پر شدید بمباری کر بڑے پیمانے پر شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ 78 دنوں تک جاری رہنے والی بمباری نے ملوسیوچ کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ جون 1999 میں سرب فوجیں کوسوو سے پیچھے ہٹ گئیں اور نیٹو کے پیس کیپر دستے کوسوو میں داخل ہو گئے جو آج تک وہاں موجود ہیں۔ اسی دوران 1999 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ریزولوشن 1244 پیش ہوئی۔ اس قرارداد کے تحت کوسوو کا کنٹرول عارضی طور پر اقوام متحدہ کے سول مشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ اس مشن میں پاکستانی ملٹری اور پولیس کے دستے بھی شامل تھے، لیکن دوستو سلامتی کونسل کی قرارداد میں ایک باریک نقطہ چھوڑ دیا گیا کہ کوسوو قانونی طور پر سربیا کے ماتحت ہی رہے گا جب تک اس کے مسئلے کا کوئی حتمی سیاسی حل نہ نکل آئے۔ آج جب کوسوو خود کو ایک آزاد ملک قرار دیتا ہے تو سربیا اسی قرارداد کو اپنے حق میں سب سے بڑی قانونی دلیل بنا کر پیش کرتا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق کوسوو ابھی تک اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ تقریباً 9 سال تک اقوام متحدہ کی نگرانی میں رہنے کے بعد کوسوو کے رہنماؤں نے محسوس کیا کہ سربیا کے ساتھ دوبارہ رہنا ممکن نہیں۔ چنانچہ 17 فروری 2008 کو کوسوو کی پارلیمان نے یک طرفہ طور پر اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ امریکہ، برطانیہ اور زیادہ تر یورپی ممالک نے فوری طور پر اس آزادی کو تسلیم کر لیا اور نیٹو نے کوسوو کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے رکھی تاکہ سربیا اس پر دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ لیکن آج تقریباً 2 دہائیوں کا عرصہ گزر جانے کے باوجود کوسوو دنیا کے نقشے پر ایک ادھورا ملک ہی ہے۔ کسی بھی ملک کو اقوام متحدہ کا مکمل رکن بننے کے لیے سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بعد یہ معاملہ پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جاتا ہے۔ لیکن کوسوو کے معاملے میں روس اور چین دیوار بن کر کھڑے ہیں، اسی لیے آج تک اس کی رکنیت کے لیے کوئی حتمی قرارداد پیش ہی نہیں کی جا سکی، کیونکہ مغربی ممالک جانتے ہیں کہ یہ قرارداد فوراً ہی ویٹو ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ کوسوو کے پاس فلسطین یا ویٹیکن سٹی کی طرح اقوام متحدہ میں نان ممبر آبزرور اسٹیٹ کا درجہ بھی نہیں ہے۔ دوستو روس اور چین کے کوسوو کو تسلیم نہ کرنے کی ٹھوس وجوہات ان کے اپنے مفادات کی وجہ سے ہیں۔ روس کا سربیا کے ساتھ صدیوں پرانا اور گہرا مذہبی، ثقافتی اور اسٹریٹجک رشتہ ہے۔ رشیا کا ماننا ہے کہ 1999 میں نیٹو نے اقوام متحدہ کو بائی پاس کر کے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائیں اور سربیا پر بمباری کی۔ رشیا نے ان حملوں کی شدید مخالفت کی تھی اور سیکیورٹی کونسل میں حملے فوری رکوانے کے لیے قرارداد بھی پیش کی تھی جو پاس نہیں ہو سکی تھی۔ روسی حکومت سرکاری سطح پر بیانات دے چکی ہے کہ وہ سربیا کی رضامندی کے بغیر کوسوو کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ دوسری جانب چائنا دراصل ریاستی خود مختاری کے قانون کو مقدس مانتا ہے۔ چائنا کو ڈر ہے کہ اگر کوسوو کی آزادی کو یک طرفہ طور پر تسلیم کر لیا گیا تو کل کو تائیوان، ہانگ کانگ وغیرہ بھی اسی منطق کا سہارا لے کر آزادی کا دعویٰ چائنا ہی کے خلاف کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خود نیٹو اور یورپی یونین کے اندر بھی کوسوو کی آزادی کے معاملے پر اختلاف ہے۔ اسپین اور یونان جیسے ممالک نیٹو ممبر ہونے کے باوجود کوسوو کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسپینش ریجن کیٹالونیا اور اس کے لوگ اسپین سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ اسپین کو ڈر ہے کہ اگر اس نے کوسوو کو آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر لیا تو کیٹالونیا کے پاس بھی الگ ہونے کا ایک جواز آ جائے گا۔ یونان کے سربیا کے ساتھ روایتی دوستانہ تعلقات ہیں اور وہ سائپرس جزیرے کے تنازع کی وجہ سے بھی یک طرفہ سرحد کی تبدیلی کو خلاف قانون سمجھتا ہے، کیونکہ اس طرح سائپرس جزیرے سے بھی یونان کو ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں اور یہی قانون یونان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یقیناً دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اس پورے تنازع میں پاکستان کا موقف کیا ہے۔ تو دوستو پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو کوسوو کو ایک آزاد اور خود مختار ملک تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان نے باقاعدہ طور پر دسمبر 2012 میں کوسوو کی آزادی کو تسلیم کیا تھا۔ اس فیصلے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کوسوو کی 90% سے زائد آبادی مسلمان البانینز پر مشتمل ہے جنہوں نے سربیا کے ظلم و ستم کا سامنا کیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے بالکن ریجن میں
میں موجودہ مسلم امہ کے حقوق اور حق خود ارادیت کا حامی رہا ہے۔ اسی لیے عوامی امنگوں اور کوسوو کے مسلمانوں کی تاریخی جدوجہد کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے اسے ایک آزاد ملک تسلیم کر رکھا ہے۔ پاکستان کے اس فیصلے کے پیچھے ترکی کی کوششیں اور اثر و رسوخ بھی شامل تھا۔ تو دوستو یہ تھی کوسوو کی آزادی اور سربیا اور کوسوو کی کشمکش کی ایک کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کو کوسوو کو ایک آزاد ملک تسلیم کرنا چاہیے؟ اقوام متحدہ کا فل ممبر کیا کوسوو کو بننا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھتے رہنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔